बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और निशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अभी हम थोड़ी देर पहले जो है वो कुछ दीगर मौज़ूआत पे बात की थी। अभी जो मौज़ूआत हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो ये हैं कि एक तो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी और इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने क्या तारीफ़ की है, क्या कहा, उसके ऊपर बात करेंगे, ब्रिगेडियर साहब शेयर करेंगे आपसे। फिर दूसरा मौज़ू ये होगा हमारा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान से सऊदी अरब ने क्या लिया। सबसे हैरानकुन और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को क्या दिया है। तो ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल के हवाले से पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से तो क्या आपको इक़्तिसादी सूरत हाल बताऊँ। मैं एक मुफ्ता इस्माइल साहब का ट्वीट है जो आजकल सऊदी अरबी पे मौजूद है, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं नाज़रीन की खिदमत में पेश कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी FBR ने इस दफ़ा 5122 बिलियन, मैं रिपीट करता हूँ 5122 बिलियन वो जो है पैसे कलेक्ट किए हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की वो बात करें, यानी आज तक, जब तक के ये क्रिमिनल इन्फेस्टेड कैबिनेट आई थी उस वक्त तक, और जो कि पिछले साल 3,981 रुपये थे, उससे 3,981 बिलियन थे, तो वो इस दफ़ा 5,122 बिलियन कलेक्ट हुए। अब इसमें पुरानी हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ और जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए थे और जिस तरह उन्होंने टैक्स नेट बढ़ाया था, FBR को इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको लोग ज़रूर गौर फरमा लें। उसके बाद वो फरमाते हैं कि ये जो है टैक्स कलेक्शन में 28.7% इंक्रीज़ हुई, 28.7%, यानी 30% हो गई ना, जो आज तक पाकिस्तान के रिकॉर्ड में आज तक कभी नहीं हुई। इतनी सारी पॉलिटिकल हुकूमतें रही हैं, पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड डिक्रीज ही हुआ है, इसलिए कि उन्होंने टैक्स नेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, और उसके अंदर तमाम जो इकोनॉमिक मैनेजर्स थे उनकी पॉलिसीज और इमरान खान साहब का विजन शामिल था कि वो कहते थे कि आप टैक्स, ये लोग क्या करते थे, जो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के ज़माने में क्या होता था, या पुरानी इवन डिक्टेटर जो परवेज मुशर्रफ या जिया के ज़माने, वो कहते जो लोग पहले ही टैक्स दे रहे होते थे उन पर टैक्स का रेट बढ़ाते थे, यानी सैलरीड क्लास जो थी उसके ऊपर टैक्स का रेट डबल कर देते थे। नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की। आपने फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि फाइलर होगा तो इतनी टैक्स देगा, नॉन फाइलर, उससे जरिए लोग एनकरेज हुए और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, इसलिए 28.7% की इंक्रीज हुई है, ग्रोथ हुई है। और उसने कहा कि जी पिछले साल जो है वो 203 बिलियन के जो है वो अपना रिफंड पे किए गए थे। इस दफा 264 बिलियन के रिफंड पे किए गए। अब वो रिफंड किधर जाते हैं? वो रिफंड उन बिजनेसमैन को जाते हैं जो अपना टैक्स डिक्लेयर करते हैं, जो पूरा टैक्स पे करते हैं। तो इससे आपकी इंडस्ट्री को फायदा होता है, बिजनेसमैन इंकरेज होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब उसके सर, साथ आसान साथ अल्फाज में हम ये कह सकते हैं रिफंड्स का कि जो उनकी मुकम्मल जो टैक्स रेवेन्यू उनका आता है और वो जो पे करते हैं उसमें जो कुछ उनको वापस किया जाता है उसको रिफंड कहते हैं FBR की तरफ से, आसान अल्फाज के अंदर। क्या, और उसके बाद वो कहते हैं कि FBR की टीम, ये सेंटेंस सुन लीजिएगा, FBR की टीम जो है वो तारीफ की मुस्तहिक है इस तमाम काम को करने में। तो ये जो है उनकी तरफ से आ रहा है जो PTI के मेंबर नहीं है बल्कि डाई हार्ड मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं और पिछली हुकूमत में भी रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी इसमें जो बड़ा फैक्टर था इस चीज में जो टैक्स बढ़ाई ये थी इंक्रीज इम्पोर्ट। उन्होंने कहा जी सेल्स टैक्स जो है इम्पोर्ट स्टेज पे ग्रो हो गया, डेवलप हो गया बाई 58%। तो 58% जो वो जब बढ़ा तो, और उसके साथ लोकल गुड्स जो थी आपके अंदर जो यहाँ जो चीज़ें पैदा होती है उनके ऊपर वो 2% डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब तमाश के अलावा और जो चीज़ें हैं उसको आप डिस्कस करते हैं कि कोविड जो वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हैज परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली इन स्पाइट ऑफ द कोविड सिचुएशन। उसके बाद फिर जो आपने पेट्रोलियम पे जो लेवी दी है उसके अंदर आपने को 45 अरब रुपए जो है वो लूज किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग ये देखें कि इमरान खान की हुकूमत पे जो आप मिस अप्रोप्रिएशन की
اور جو آپ ہر قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ تو مفتیٰ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ اٹھا کے پڑھ لیں. اس ورلڈ بینک کی رپورٹ کے اوپر پہلے ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، اس میں ایک ایک چیز عوام کو بتائی تھی. تو کیا اگر یہ پرفارمنس جو پاکستان کی اکانومی کے اندر آج آئی ہے، یہ اگر نہ آتی تو آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا؟ اب ہاں، اس وقت جو لاس ہو رہا ہے آپ کو، یا روزانہ جو آپ 100 ارب سے زیادہ کا لاس، وہ ہے جو پیٹرولیم کی قیمتیں نہیں بڑھی. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں نا. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائزز بڑھ رہی ہیں. پہلے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائزز بڑھتی تھی کمپیریٹری آپ پرائزز، اب وہ سیل ہو گئی. اس کا مطلب ہے آپ اس وقت تیل جو ہے وہ ہائر ریٹ پہ خرید رہے ہیں اور لوور ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی اگر انکریز آ بھی جاتی ہے تو عوام اس کو برداشت کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اور بیسکس جو ہیں، اگر خزانے اسی میں میں پیسے آپ ہیں نا. یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھیے گا، اسی میں جو عمران خان روس کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا، اور جس میں روس آپ کو 30% لیس پہ تیل دینے کو تیار تھا، اور روس سے انڈیا جو اس وقت تیل لے رہا ہے اور جو کول لے رہا ہے وہ وہاں پہ 700 ملین ٹن تیل جو ہے وہ فار ایسٹ کی بندرگاہوں ناظرین پہ کو یہ بھی بتائیں کہ انڈیا کے امریکہ اندر کے کتنے آنے خطرات کے ہیں لیے انڈیا کے اس ویسلز تلاش کر رہا ہے. معاملے میں؟ اور امریکہ کا کہہ رہا ہے انڈیا کو یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ نے ہاتھ جوڑ دیے انڈیا کے آگے کہ اپنی معاملات جو ہے رشیا کے ساتھ وہ دوبارہ سے تبدیل کر لے، یہ نہ کرے. امریکہ جو ہے وہ دیکھیے، امریکہ انڈیا نے تو امریکہ کے خلاف ووٹ نہیں دیا، امریکہ کی فیور میں ووٹ نہیں دیا نا یوکرین کے لیے. تو امریکہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے، انڈیا امریکہ کے نہیں سنتا. یہ صرف ہمارے جیسے فیسیلیٹیٹر موجود ہیں ہمارے ہاں، یا ہمارے حکمران موجود ہیں جن کو ایک لات ماری جاتی ہے تو لمبے لیٹ جاتے ہیں اور امریکہ سے کہتے ہیں مائی باپ مائی باپ مائی باپ. تو یہ جو آج کل ہوا ہے یہ تو ریفلیکشن ہے نا. اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا، آپ اٹھا کے پڑھ لیں دنیا میں جو کارٹون لگ رہے ہیں، میں وہ کارٹون کوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو کارٹون بن رہے ہیں، جو پاکستان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، جو چیز ابھی گلف نیوز کے جو کچھ آرٹیکل آئے ہیں، تو اس میں کیا شک رہ گیا کہ امریکہ نے آپ کو ٹھوکر ماری اور آپ نے خود بلایا ان کو. آپ نے کہا پیسے دو، 20 ارب ایک بندے کے لیے اتنے ارب ڈالر دو، ہم آپ کو اتنے بندے ڈیلیور کر دیں گے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ اسپیچ پہ موجود ہیں. میں کوٹ کروں گا آپ کو ایک اسپیچ میں، وہ تلاش کر رہا ہوں کہ کیا کہا گیا تھا دسمبر میں آصف زرداری صاحب نے نواب شاہ میں کیا اسپیچ کی تھی. تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو پاکستان کا بیسک اسٹرکچر تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں نا. ان کا مقصد ہی، جب آپ انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، جب آپ پاکستان کی ایف آئی آر رجسٹر کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر، اور آپ توہین رسالت کا مقدمہ ایک ایسی چیز جو باہر کے ملک میں ہو، یہ پاکستان کے قوانین سے کھلواڑ نہیں ہے. کیا نواز شریف کا بیٹا اپنا اس کی تصویر موجود ہے، کبھی لگا دیجیے گا کہ وہ حرم کے اندر بیٹھ کے جج ارشد علی کو 50 کروڑ کی رشوت نہیں دے رہا تھا؟ یہ ابسکانڈر نہیں ہے. پاکستان کے اخباروں میں تصویریں، انڈیا کے اخبار، باہر کے اخباروں میں تصویر لگی پینٹ ہاؤس پائریٹ. تو یہ جو تباہ کر رہے ہیں پاکستان، اور وہ ایبسکانڈر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ان کو لے کے جاتے ہیں. کوئی رول نہیں ہے پاکستان کے اندر ایم بی ایس سے ملا. ایم بی ایس کا سوچ رہا ہوگا کہ یہ مجرموں کو مجھ سے تھوڑا سا ملانے لیا ہے. سعودی عرب کی اگر ہم نے بات کی تو تھوڑا سا بتائیے گا، پھر سعودی عرب سے کیا معاملہ بڑا گئے تھے یہاں پہ سج دھج کے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے کچھ لے کر آئیں گے، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ملا اور کیا دے کر آئے ہیں؟ ملا تو یہ ہے کہ آپ مجرموں کو ملا لائے، بس یہ ملا ہے کہ آپ جو ایبسکانڈرز تھے حسین نواز اور وہ، ان کو آپ نے ایم بی ایس کے سامنے، ایم بی ایس سوچ رہا ہوگا کہ یہ کن لوگوں کو لے کے آئے میرے سامنے. اب ہوا کیا ہے، آپ اخبار اٹھا کے پڑھ لیں، گلف نیوز اٹھا کے پڑھ لیں، آپ جوائنٹ کمیونیکے اٹھا کے پڑھ لیں. اس میں انہوں نے کہا ہے، ان کا بڑے غور سے بات سنیے گا، انہوں نے کہا کہ ہم جو 3 بلین ڈالر جو ہم نے پاکستان کو عمران خان کے زمانے میں دیے تھے، بات ہے عمران خان کے زمانے میں دیے تھے، پچھلی حکومت کے زمانے میں، اس کی فیسلٹی کو ایکسٹینڈ کرنے پہ ڈسکس کریں گے. ایک کمیونیکے کے اندر 3 جگہ پہ ڈسکشن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم غور کریں گے. یعنی وہ ان کو ایڈیشنل کوئی چیز نہیں دی گئی ہے. انہوں نے ان کو نکال دی. یو اے ای نے کیا دیا آپ کو؟ یو اے ای کے یعنی اندازہ لگائیے اس حکومت کی پریسٹیج کا اور عزت کا اندازہ لگائیے کہ یو اے ای میں منسٹر فار جسٹس، انصاف کا منسٹر شہباز شریف صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا، جو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ کیا بے انصافی اتنی ہو رہی ہے کہ ہم انصاف کے منسٹر کو آپ کے پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. اس کے بعد کیا کسی فورن منسٹر لیول پہ کوئی ملاقات ہوئی؟
ڈیفینس منسٹر پہ لیول پہ کوئی ملاقات ہوئی؟ اگر آپ تصویر اٹھا کے دیکھیں تو جب ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اپنا خواجہ آصف صاحب اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں، وہ خالد مقبول صدیقی ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے کوئی فقیر نہیں بیٹھا ہوتا ہے منہ نیچے پٹ کے. اس کے بعد بلاول صاحب ہے، ان کا ایک انکنسرنڈ ایٹیچیوڈ ہے نظر آ رہا ہے. یہ تھا، یہ فارمیشن تھی اس کی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لوگ اس کی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں. اور سعودی عرب نے جو کچھ کہا وہ ایمپلی اویلیبل ہے، گلف نیوز اٹھا کے پڑھ لیجئے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ہم ڈسکشن کریں گے. انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم آپ کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی پیسہ دے رہے ہیں، آپ آئے ہیں تو ہم جی آپ کو اتنی جو ہے وہ پیسہ آپ کو دے دیں گے. انہوں نے کہا جی اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور میرا خیال مجھے لگتا ہے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ابھی ادھر ہی ہیں، اپنا سعودی عرب میں ہی ہیں. اور سعودی گزٹ جو ہے نا وہ اس پہ ایک اور چیز لفظ استعمال کیا گیا. وہ کہتے ہیں وی ول ڈسکس پاسبلٹیز، یعنی ابھی ڈسکشن ہوگی. اور جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، ڈسکشن، ایکسپلورنگ آپشن. اور یہ چیزیں ابھی جو آئی ایم ایف سے جو آپ کا یار 8 بلین یہ کہہ رہے تھے، اس کا کوئی کمیونیکے آیا ہے؟ میں نے تو میری نظر سے کوئی کمیونیکیشن، شاید وہ آج آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ہوگا. اگر اس کا اعلان ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی ٹروتھ ہوگی، لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی چیز جو ہے ایڈیشنل نہیں آ رہی ہے. تو یہ ہے ناظرین کو یہ سعودی بھی عرب بتائیں کے. کہ انفارچونیٹلی یہ لوگ پاکستان جو ہے وہ ان کو دے کے کیا آیا ہے اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اور اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں. جی وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے یمن کے اندر جو آپ اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ یمن کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے، اب یمن میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں 4 اسلامی ممالک کی ایک فوج بنی تھی، اور سعودی عرب نے یمن پہ، یمن ہوتیز جو ہے، اور یمن کے اندر جو آپس میں جو ایسٹ یمن، 2 یمنوں میں جو ٹربل چل رہی ہے اور اس کا جو امپیکٹ آ رہا تھا، اور جو سعودی عرب کے اوپر راکٹ شاکٹ بھی ہوئے. لیکن ابھی جو یمن کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو بہت سارے ایڈس چل رہے ہیں اور جو بہت ساری انٹرنیشنل نیوز، وہاں یمن میں بہت برا حال، لوگ مر رہے ہیں، دے آر ان کمپلیٹ ڈسٹریس. بہت ہی گریو قسم کی ہیومن رائٹس جو ہے وہ سچویشن ہے. اور وہاں پہ کوئی دوائیاں نہیں ہے، وہاں پہ کوئی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اب یمن کی جنگ میں پہلے پاکستان نے ایک اسٹانس اڈاپٹ کیا تھا، اور وہ اسٹانس تھا ریئلسٹک اسٹانس تھا. انہوں نے کہا تھا جی ہم یمن کی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، اور یہی اسٹانس جو ہے یہ آپ کا آگے چل رہا ہے. ابھی اگر یہ پہلے پاکستان گورنمنٹ کا اسٹانس رہا ہے تو میری نظر میں اس کے اندر کوئی تبدیلی صرف گورنمنٹ کے تبدیل ہونے کی وجہ سے نہیں ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک مسئلہ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر لوگوں کی نظریں ہیں. اگر روز روز آپ اپنے بیانات کو، روز روز آپ اپنے موقف کو تبدیل کرتے رہیں گے تو آپ دنیا میں ذلیل ہوں گے، پھر آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا. جس طرح ایک ٹویٹ آپ کو یاد ہے چائنا کی طرف سے آیا تھا، تو وہ پاکستان میں انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اتنا لکھا تھا کہ چائنا ایک کال کے اوپر گھٹنے نہیں ٹیک لیتا. اور میں نے آپ کو کیوبا کا بتایا تھا، اور کیوبا کے بارے میں ہم نے خبر بھی چلائی تھی کہ جب احسن اقبال صاحب نے کیوبا کے بارے میں بات کی تھی تو کیوبا کے ایمبیسڈر نے ٹویٹ کیا تھا اپنی تصویر لگا کے. اس نے غالباً کہا تھا کہ میں $583 بلین کا نقصان ہے، لیکن ہم نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے، ہم کھڑے ہوئے اپنے قدموں پہ، وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی ول فیس دیٹ. تو قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اسٹانس کو برقرار رکھتی ہیں، جو روزانہ اپنی فارن پالیسی، ہاں فارن پالیسی بڑی ڈائنامک ہوتی ہے، اٹس اے فلیکسیبل، وہ دنیا کے بدلتے حالات کے ساتھ بدلتی ہے اور اس کو دنیا کے بدلتے حالات کے ساتھ بدلنا چاہیے. لیکن وہ جو بدلنا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ تعلق رکھتا ہے پازیٹیو انگیجمنٹ سے، کہ آپ ملکوں کے ساتھ انگیجمنٹ کریں. جیسے آپ نے رشیا کے ساتھ اگر انگیجمنٹ شروع کی تو اس کی کچھ بیسس تھی کہ دنیا میں نئے اتحاد بن رہے ہیں. امریکہ نے ایک کوارڈ بنایا جس کے اندر امریکہ ہے، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا، ایک ملٹری الائنس بنائی ہے. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپشنز کو اپنا اوپن کرے اور صرف ایک ہی ملک کے خلاف اپنی فارن پالیسی کو نہ لے کے چلے. تو یہ جو چیز، لیکن آپ کسی اگریشن میں شامل ہو جائیں، کسی اگریشن کا حصہ بن جائیں، آپ کی فوج کسی جگہ جا کے لڑیں. ہم نے آگے بھی بڑا سفر کیا، وی آر ناٹ دی اونلی اسلامک کنٹری.
ہم نے آگے بھی بڑا سفر کیا ہے. اب ہم کتنا ہمارے لوگوں نے سفر کیا ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی ہے, 80,000 اس میں آپ کے شہید ہیں. آج تک وہ جنگ لڑ رہے ہیں. جو پاکستان فوج کے روزانہ جو افسر اور جوان ہیں وہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ نذرانہ کب تک چلتا ہے؟ میں یہ جوڑنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی یمن والا جو معاملہ ہے, جو یہ وہاں پہ کچھ جو ہے وہ ضمانتیں اور کچھ وعدے کر رہے ہیں, کیا عمران خان صاحب کے موقف کی جو یہ نفی نہیں کر رہے کہ پاکستان آئندہ کبھی بھی کسی دوسرے یہ ملک تو کی یا اپنے کسی موقف جنگ کی کی نفی کر رہے ہیں میرا. یہ تو اپنے موقف کی نفی کر رہے ہیں. مطلب جب یمن کی جنگ شروع ہوئی تھی تو عمران خان صاحب کی حکومت تو نہیں تھی میرا خیال. جب یمن کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت تو ان کی اپنا موقف تھا نا. جب راحیل شریف صاحب بھی تھے اور پھر راحیل شریف صاحب اس فوج کا حصہ بنے تھے جو اسلامی ممالک کی فوج بنی, اور وہ اپنا جب ریٹائر ہوئے تو وہاں پہ چلے گئے. تو یہ تو ان کا اپنا, اگر آپ اپنے ہی موقف کو ڈیلیٹ اپنا نگیٹ کر دیں گے تو یہ کیا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی تعریف میں جائے گا؟ لوگ کہیں گے کس قسم کی لیڈرشپ ہے. ان کو پتا ہے کہ کس قسم کی لیڈرشپ ہے. ویسے دنیا میں لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کرمنل انفیسٹڈ کیبنٹ آئی ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنا بیل پہ ہیں, اور جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے, اور جو چیف منسٹر بنا ہے اس کے خلاف منی لانڈرنگ کے اور 1600 ارب کے مقدمات. انٹرنیشنل پریس لکھ رہا ہے, میں نہیں لکھ رہا. تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کسی دور جگہ پہ رہ رہے ہیں. اٹس اے گلوبل ولیج. کسی جگہ بھی ایک چیز ہوتی ہے پوری دنیا اس کو بائے کرتی ہے. پاکستان کی اس حکومت کی پرسپشن بہت جگہ پہ موجود ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے نا کہ ہم پاسبلٹیز ایکسٹینڈ کریں گے, ڈسکشن کریں گے, تو وہ اس حکومت کو کچھ دینا نہیں چاہتے. اور یہاں صاف پہ ظاہر جھوٹی ہے آپ دیکھیں گے, آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ پیسے دیے تو وہ تو لوگ کھا جائیں گے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے, تو کون پھر پیسے دے گا؟ جی, اور یہاں پہ سر انفارچونیٹلی ذرائع سے جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں وچ از ویری انفارچونیٹ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, امید یہ کرتے ہیں کہ یمن والا جو خصوصی طور پہ معاملہ ہے وہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. سینیٹی اس معاملے پہ ضرور پرویل کرنی چاہیے. عمران خان صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, تو کیا ان کو ہٹانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تو نہیں کہ ان کو ہٹا کر جو ہے وہ پاکستان کو پھر گھسیٹا جائے اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا حصہ بنایا جائے؟ دس از ویری انفارچونیٹ. اور ناظرین, بہت خطرناک چیز یہ ہے کہ افغانستان کے معاملے میں ہم نے پچھلے 40 سال یہ دیکھا, پاکستانیوں نے جانیں قربان کی, پاکستانی فوج نے جانیں قربان کی, شہید ہوئے, لیکن پاکستان کی اکانومی کا برباد یعنی کہ بیڑا غرق ہو گیا, جو کہ اب کہیں جا کر جو ہے وہ سنبھل رہی ہے. تو امید یہی کرتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی سینیٹی پرویل کرے اور ہمارے جو آخری بات یہ ریلیونٹ ہے جو آپ میں بھی آخری بات یہی کہوں گا جو آپ نے کہی ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کا بنیادی مقصد ہے جو اس نے امریکہ کو بیسز نہیں دیے, اور دوسرا جو آپ نے سینٹنس کہا ہے کہ وی ول ناٹ فائٹ ادرز وار. دس از دی بنیادی, کیونکہ امریکنز کو اور ویسٹرن کو سوٹ نہیں کرتا, اور اس کے ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹر ملے ہیں, انہوں نے ایک جال بچھایا ہے, اور جس کے ذریعے پاکستان آج جس کنڈیشن میں کھڑا ہے وہ بہت ہی سیریس, بہت ہی خطرناک اور بہت ہی دردناک کنڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اور اس ملک کے لوگوں پہ رہنے والے پہ رحم کرے. عید آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کرائسس سے نہ گزارے اس دور میں. بے شک سر, بے شک, آمین. کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ بھگت لیا ہے پچھلے 40 سال کے اندر, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ کرتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے اندر بھی اس چیز کو دیکھا جائے اور سیریس نوعیت کی چیزوں کے اوپر غور کیا جائے, اور فیصلہ جو ہے غالباً یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ فیصلہ ساز قوتیں جو ہیں تو وہ تو وہی ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی معاملے پہ. ناظرین, مجھے دیجیے اجازت, آج کی نشست سے آپ لوگوں کو ایڈوانس عید مبارک. اللہ حافظ.